अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि इल्मी सिटी जो है हमेशा डेली बेसिस पे जो है इंफॉर्मेटिव सेशन लेके आता रहता है, ताकि जो हमारे गेस्ट आते हैं उसमें वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपसे और आप उस एक्सपीरियंस को जो है अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करने से पहले आपको कुछ बताना चाहूंगा कि ज़राअत को जो है वो किसी भी मुल्क की मैशियत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है और कहा जाता है कि अगर कोई मुल्क जो है वो ज़राअत के शोबे में माहिर है तो वो मुल्क जो है सर्वाइव कर सकता है, वहाँ पे खुराक की कमी नहीं आ सकती। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टेक्नोलॉजी हेल्प इन एग्रीकल्चर, कि टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह मददगार साबित होती है ज़राअत के शोबे में। और उसके बारे में आज हमारे बात करने के लिए जो हमारे पास ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं वो हैं मिस्टर साजिद तनवीर हुसैन साहब, जो कि डायरेक्टर हैं TPZ ग्रुप जफरवाल फर्टिलाइजर कंपनी के। तो उनको वेलकम करते हैं आज के शो में। जी थैंक यू फैजान, थैंक यू वेरी मच। तो सर बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सर जैसा कि आपको पता है कि ज़राअत का शोबा जो है वो पाकिस्तान में बहुत अहमियत रखता है, बल्कि पाकिस्तान में नहीं दुनिया की मैशियत में जो है इसको बहुत सराहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा शोबा है जिसमें आप खुराक पैदा करते हैं अपने लिए, अपनी पॉपुलेशन के लिए। तो सर मेरा जो आपसे पहला क्वेश्चन है आज का वो ये है कि पाकिस्तान की कितनी फीसद आबादी जो है वो ज़राअत के पेशे से मुंसलिक है और कितना फीसद आबादी का रकबा जो है वो पाकिस्तान जो है ज़राअत के तौर पर यूज़ कर रहा है? देखें, एक अंदाजे के मुताबिक जो पाकिस्तान का कुल रकबा है जो फसल काश्त करने के लिए, वो तकरीबन 79.6 मिलियन हेक्टर है। तो एक हेक्टर में आप 2.5 एकड़ कहते हैं उसको। तो इसमें तकरीबन 24 मिलियन हेक्टर जो है उसमें अभी हम फसल काश्त कर रहे हैं। तो इसमें तकरीबन 4.6 मिलियन हेक्टर है वो महकमा जंगलात में घेरा हुआ है। और इतने बड़े 24 मिलियन हेक्टर में ही जो रकबा है, इसी में पूरे मुल्क का जो सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है वो गुजर रहा है, जिससे हम तकरीबन हमारी टोटल जो है वो फसल है वो 75% फसल हम ज़ेरे सैराब करते हैं इस नहरी निज़ाम से। जो सबसे कुछ इसमें जो आपको टोटल रकबा बताया है 24 मिलियन, जिसमें हम फसल काश्त करते हैं, जी जो हम फसल इसमें कुछ रकबा जो जिसमें देहात आबाद हो चुके हैं और कुछ रकबा है जो अभी गैर गुंजान आबाद पड़ा हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो गैर आबाद रकबा है वो बलूचिस्तान में है। आफ्टर उसके बाद सिंध में जी है, जिस तरह ये रेगिस्तान है, थर है, ये गैर आबाद रकबा पड़ा हुआ अभी। उसके बाद KP, लेकिन पंजाब जो है उसमें हम 100% जो है वो फसल ले रहे हैं, उसमें अभी ऐसा कोई रकबा गैर आबाद नहीं है। इसी तरह तकरीबन 8 मिलियन जो एकड़ रकबा है वो गैर आबाद पड़ा हुआ है। तो ये तकरीबन, और जो पाकिस्तान की कुल आबादी है उसमें तकरीबन 41 to 45% जो पीपल हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक है, जिनका जरिया रोजगार एग्रीकल्चर ही है। जी जी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता चला कि 45 to 50% की जो पॉपुलेशन है हमारी वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे जो है एग्रीकल्चर के शोबे से जो है मुंसलिक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सर अगला जो आपसे मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि कौन कौन सी ज़रूरी इजनास हैं जिनमें पाकिस्तान जो है वो खुद कफील है, जो हम सेल्फ सफिशिएंट है या जो हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं? देखिए फैजान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जिस जिस फसल की या जिस भी सब्जी की, वेजिटेबल की, या जिस भी फ्रूट की अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ज़रूरत है, उन तमाम चीज़ों में पाकिस्तान खुद कफील है। बाद चीज़ें पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा पैदावार कर रहा है कि उसमें एक्सपोर्ट की पोजीशन में भी है। अगर आप देखें गंदम, तो गंदम हमें खुद लोकली ज़रूरत है डोमेस्टिक लेवल पे, वो तकरीबन 25 मिलियन टन की हमें खुद की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिलियन टन गंदम पाकिस्तान खुद पैदा करता है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मिकदार बढ़ी है, पहले से कम नहीं हुई। ये मेजर फसल है, चूँकि हर घर की ज़रूरत है, तो ये हमारा मुल्क ही इसको पैदा कर रहा है और हम इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आफ्टर दैट आप देखें कि उसके बाद चावल सबसे बड़ी आपकी क्रॉप है। चावल पाकिस्तान की जो अपनी ज़रूरत है वो 7.5 मिलियन टन है, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिलियन टन इसको पैदावार कर रहा है, 10 मिलियन टन। तो इसमें चावल जो है पाकिस्तान का कुछ लेवल पे एक्सपोर्ट भी हो रहा है पिछले कुछ सालों से। जिस तरह ईरान में या पूरे अरब में हमारा चावल बहुत पसंद किया जाता है, अब तो यूरोपियन कंट्रीज में भी हमारा चावल जा रहा है।
تو مطلب یہ دونوں کراپس الحمدللہ بڑی ہیں، اور ہم خود اس کی خود کفیل ہیں ان فصلوں کے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کپاس ہے، کپاس ہم خود پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا شوگر کین بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ شوگر کین آپ کے پورے ملک کے میں تقریباً 100 کا فگر کراس کرنے والی ہیں جو شوگر ملیں ہیں آپ کے پاس۔ تو یہ بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ منسلک ہے۔ اس سے کافی لوگوں کا روزگار چل رہا ہے تقریباً یہ۔ اس کے بعد دیکھیں آپ یہ پوٹیٹو، آپ کا پوٹیٹو آپ تقریباً 4 ملین ٹن پیدا کر رہے ہیں۔ یہ تقریباً اگر اس کی فگر دیکھیں آپ 2007 سے لے کر 2015-16 تک یہ 2 ملین یا 2.2 یا 2.3 ملین پہ سٹاپ تھا۔ ابھی جو پچھلے 6-7 سالوں میں یہ بہت گرو ہوئی ہے یہ انڈسٹری، اور ابھی ہماری جو لاسٹ فگر ہے پوٹیٹو پیداوار کا وہ تقریباً 4 ملین ٹن تک پہنچ چکا ہے۔ فروٹس آپ دیکھیں، تمام فروٹس آپ خود پیدا کر رہے ہیں، سبزیاں تمام آپ خود پیدا کر رہے ہیں الحمدللہ جی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سر نے ہمیں بتایا کہ پاکستان جو ہے تقریباً ساری اپنی غذائی ضروریات جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے اپنے زراعی شعبے سے یا اپنی زرعی زمینوں سے۔ تو سر بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ آپ ورلڈ کے لیول پہ جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے زراعت کے شعبے میں، اور اس میں سے پاکستان میں کس لیول پہ یا کون سی ٹیکنالوجی جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے؟ جی سر، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ دیکھیں فیضان صاحب، جو دنیا کے لیول کی ٹیکنالوجی، یہ آواز آ رہی ہے، جو دنیا کے لیول کی ٹیکنالوجی ہے، اگر ہم اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہمارے پاس ابھی تک دنیا ورلڈ لیول کی 20% بھی ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان سر ایک آپ کی آواز جو ہے وہ نہیں میں سن ٹیکنالوجی پا یوز کرنے والی رہا۔ لائن میں لگ چکا ہے، اور ہر سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جدید مشینری ہمارے پاکستان میں آ رہی ہے الحمدللہ جی۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر، آپ کو آواز آ رہی ہے میری آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ جی جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے جی 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 ہاں جی۔ سر آپ کی آواز جو ہے وہ مجھے نہیں آ رہی کہ جو ہے یہ ایشو آ رہا ہے۔ جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی ہیلو، سر آپ کی آواز آواز آ کا رہی جو ہے ہے تھوڑا سا فیضان ایشو صاحب آ رہا آپ ہے، کو؟ مجھے جسٹ سیکنڈ دیجیے گا، میں اس کو ٹھیک کر لوں تھوڑا سا۔ جی فیضان صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے۔ جی سر، اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ سر آ میرا رہی ہے جو ہے آواز آپ آپ سے کو؟ کوشچن تھا وہ یہ، جی 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 سر۔ جی سر، اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ میرا جو کوشچن تھا آپ سے وہ یہ تھا کہ ایسی کون سی ٹیکنالوجیز ہیں جو ورلڈ لیول پہ زراعت کے شعبے میں یوز کی جا رہی ہیں، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے پاکستان میں کون سی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں ابھی فی الحال زراعت کے شعبے میں؟ یار دیکھیں، میں آپ کو پہلے بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان جی جو ہے دنیا کے لیول کے ساتھ اگر ہم آپ خود کو کمپیئر کریں تو ابھی تک جی ہمارے پاس 20% بھی ٹیکنالوجی نہیں آئی، یا جی 20% بھی ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں وہ ٹیکنالوجی یوز کرنے میں۔ لیکن الحمدللہ پھر بھی ہماری زراعت الائیو ہے، ہم سروائیو کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایک اندازے کے مطابق دیکھیں تو پودا پلانٹ زمین میں لگانے سے لے کر اس کو ہارویسٹ کرنے تک یا سٹوریج کرنے تک ہمارے پاس تمام الحمدللہ جدید مشینری موجود ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ ایریگیشن ہمارا بہت اچھا سسٹم ہے، ایریگیشن کے ساتھ پوری زمین میں اس کی وائرنگ ہوتی ہے، پائپنگ بھی، پھر تھوڑے پیمانے کے ساتھ تھوڑے پانی کے ساتھ زیادہ فصل آپ لے سکتے ہیں، پانی کا ضیاع کم ہوتا ہے، آپ کی جو مین پاور ہے وہ سیو ہوتی ہے۔ اور سپرنکل ایک جدید آپ کی ٹیکنالوجی ہے، سپرنکل کے ذریعے آپ پودے کو سر سے پانی دیتے ہیں، اس میں بھی آپ کی مین پاور سیو ہوتی ہے، تھوڑے پانی کے ساتھ زیادہ آپ فصل کو سیراب کرتے ہیں، زیادہ پیداوار لیتے ہیں۔
اس کے بعد آپ جو ہے ماڈرن سوئنگ ہے کہ بیج کو زمین میں شفٹ کرنا. یہ جتنے بھی آپ فصلیں اگاتے ہیں تمام کے بیج آپ ماڈرن سوئنگ کے ساتھ کر رہے ہیں. جس سے سب سے بڑی فصل گندم ہے اس کو بھی آپ ماڈرن طریقے سے زمین میں انسرٹ کرتے ہیں. چاول آپ پہلے دیکھتے تھے کہ ایک کتنی بڑی وہ ایکسرسائز بن چکی تھی, ابھی بھی ہے لیکن اس پہ اتنی تیزی سے کام نہیں ہو رہا ہے. لیکن پہلے پلانٹ ٹو پلانٹ زمین میں لگایا جاتا تھا. ابھی آپ دیکھیں کہ اس کی مشینیں بھی الحمدللہ پاکستان میں آ گئی ہیں اور ہر سال زیادہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی طرح آپ کا پوٹیٹو ہے, کپاس ہے, یہ تمام چیزیں ماڈرن سوئنگ میں آ چکی ہیں. اس سے فارمر کی جو لائف ہے وہ سہل ہو رہی ہے اور ایک فارمر کافی چیزوں کو زیادہ چیزوں کو مینج کرنے کی صلاحیت میں آ گیا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا ہارویسٹنگ اگلا سٹیپ آ جاتا ہے. ہارویسٹنگ آپ دیکھیں کہ تمام چیزیں الحمدللہ ابھی تو سبزیوں میں بھی ہارویسٹنگ ہو رہی ہے. اب آپ کی گندم, چاول, کپاس, پوٹیٹو, آپ کا یہ ساری چیزیں مشین کے ذریعے ان کی ہارویسٹنگ ہو رہی ہے. ابھی آپ کی کیرٹ آپ کو پورا سال آپ کو پاکستان سے ملتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی جو ہارویسٹنگ ہے وہ جدید طریقے سے ہو رہی ہے اور یہ مارکیٹ میں اویلیبل رہتا ہے. تو اس کے بعد آپ اگر اس کی لاسٹ اسٹیج اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے سٹوریج. ماڈرن سٹوریج جو ہے وہ ایک ٹیکنالوجی اویلیبل ہے پاکستان میں. جتنی بھی آپ کی ویج ہیں یا فروٹس ہیں یا فصلیں ہیں وہ سٹور رہتی ہیں کچھ عرصے کے لیے, لانگ ٹائم کے لیے سٹور رہتی ہیں, پھر وہ آپ کے ڈور اسٹیپ پہ پہنچتی ہیں. تو ڈیسمین کے جتنی بھی چیزیں ہیں آپ اویل کر رہے ہیں پہلے دن سے لے کر فصل ہارویسٹ ہونے تک اور سٹور کرنے تک آپ کے پاس تمام ٹیکنالوجی الحمدللہ موجود آپ کے ملک میں, اور یہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اوپر جائے گی, پیچھے نہیں آئے گی. جی جی. تو ناظرین جس طرح آپ نے دیکھا کہ سر نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ جو آج ہم لوگ بے موسمی پھل یا سبزیاں کھا رہے ہیں جن کا موسم ابھی نہیں ہے, تو یہ ساری جو ہے ٹیکنالوجی کی محرون منت ہے. تو سر بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف. آپ کے خیال میں ٹیکنالوجی نے کسان کی جو آمدنی ہے اور پیداوار ہے اس میں کتنے فیصد اضافہ کیا ہے؟ دیکھیں جو ہم اس وقت ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, لیکن ہم اس کو ایک اویل کر رہے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ. اس میں کسان دیکھیں پہلے کسان بیل چلاتا تھا, ہل چلانے کے لیے بیل چلاتا تھا ہل اپنی زمین میں, تو وہ پورے دن میں 1 ایکڑ 2 ایکڑ زمین بناتا تھا. اس کے بعد آپ کے پاس ٹریکٹر آ گیا, آپ نے ہزاروں ایکڑ ایک دن میں مینج کرنا شروع کر دیے. تو اس سے کیا ہوا کہ آپ کی مین پاور سیو ہوئی ہے. آپ ایک کسان کتنا زیادہ کھیت بنا سکتا ہے. تو جتنی بھی یہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کا کسان کو فائدہ ہی ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی جو فارمنگ ہے اس میں آپ نے جو ٹنل فارمنگ آپ دیکھیں کہ جو آپ ایک پولیتھین کے ذریعے ایک ایٹموسفیئر کو مینج کرتے ہیں اور آپ کتنی زیادہ ملٹی ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس حاصل کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے آپ کی کہ آپ آؤٹ آف سیزن, جیسے آپ نے کہا آؤٹ آف سیزن آپ کتنی ویجیٹیبلز وہ ہیں وہ لے رہے ہیں. تو یہ بھی کسان کا ایک فائدہ ہے, سب سے بڑا فائدہ ہے کہ کسان کا ٹائم بہت بچا ہے, ایک کسان زیادہ چیزوں کو مینج کر سکتا ہے. جی جی سر, میرا جو نیکسٹ کوشچن ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ ایسی کون کون سی سہولیات ہیں جو کہ کسانوں کو دی جا رہی ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے؟ دیکھیے فیضان, اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی گورنمنٹس پہلے آئی ہیں وہ تمام ایگریکلچر کے لیے بہت اگریسو رہی ہیں. تمام نے اپنے سے بڑھ کے ہی کسانوں کے لیے سہولیات یا کسان کو پروموٹ کرنے کے لیے سوچا ہے. اس میں کچھ امپلیمنٹ ہو جاتا تھا, کچھ ڈیلے ہو جاتا تھا. اسی طرح یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس نے بھی ملکی طریقہ سب سے بڑا بجٹ جو اناؤنس کیا ہے 37 بلین روپیز. تو یہ مختلف پورشن سے ہو کے کسان تک آئے گا. اس میں اگر آپ دیکھیں جو پیور ایگری لینڈ میں بجلی یوز ہو رہی ہے تو اس پہ ان کے بلوں پہ کسان کو سبسڈائز کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اس کا جو ٹریکٹرز ہیں آپ کے ان پہ جی اسکیمیں چل رہی ہیں. اور اس کے بعد آپ کا جو بینک لون ہے اس پہ آپ کو ون ونڈو آپریشن میں لون دیا جا رہا ہے, جو پہلے کہیں کبھی بہت بڑی ایکسرسائز ہوتی تھی. آج کل وہ ون ونڈو آپریشن چل رہا ہے, اس میں آپ لون لے سکتا ہے فارمر ہمارا. اس کے بعد جو فارمر کے ساتھ سب سے بڑا سیکٹر ہے جس کے ساتھ میں بھی الحمدللہ منسلک ہوں وہ فرٹیلائزر ہے. تو فرٹیلائزر میں پچھلے 2016 سے لے کر سبسڈی دے رہی ہے گورنمنٹ, تمام گورنمنٹ دے رہی ہے سبسڈی.
وہ ایک ووچر کی شکل میں اسٹیکر بیگ کے اوپر آتا ہے. وہ فارمر کو اپنا آپ رجسٹر کروانا پڑتا ہے محکمہ ایگریکلچر کے یہاں, اور وہ جو اسٹیکر ہے اس کو اسکریچ کرتے ہیں, پھر ایزی پیسہ کی شاپ پہ جا کے وہ فارمر پیسے لے لیتا ہے. اس میں ہے کہ ڈی اے پی پہ پہلے تھا کہ 2016 سے لے کر ابھی 2020 تک مارچ اپریل تک 500 روپے کا اسٹیکر تھا. تو ابھی اس گورنمنٹ نے بڑھایا اس کو 900 کا کیا ہے, جو کہ آئی تھنک امپلیمنٹ ہو جائے گا فرام سپتمبر اکتوبر سے. تو یہ بہت بڑے لیول کی سبسڈی گورنمنٹ فرٹیلائزر پہ دے رہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو ہمارا پیسٹی سائڈ ہے, پیسٹی سائڈ میں گورنمنٹ آف پاکستان نے امپورٹ کرنے پہ بھی ٹیکس کی ریشو صفر رکھی ہوئی ہے, اور آگے جو ہمارا اینڈ کنزیومر پہ ٹیکس ہوتا ہے جس عام طور پر آپ اپنی ہیلدی لائف گزارنے کے لیے 17% ٹیکس پے کرتے ہیں ہوٹلوں پہ یا شاپنگ پہ, وہ پیسٹی سائڈ میں زیرو ہے, اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. آپ کا جو سیڈ ہے, سیڈ پہ بھی آپ کا ٹیکس زیرو ہے, کوئی جی ایس ٹی اس کے اوپر نہیں ہے. فرٹیلائزر سیکٹر پہ آپ کو بتاؤں تو اس کے اوپر صرف 2% ٹیکس ہے, 2%. فار ایگزامپل ایک یوریا کی بوری 1700 روپے کی ہے, تو اس پہ اینڈ کنزیومر جو فارمر کو ٹیکس پے کرنا پڑ رہا ہے وہ اونلی 32 یا 30 روپیز ہے. ڈی اے پی کی بوری, ڈائی امونیم فاسفیٹ کی جی بوری اگر کسان ہمارا 3500 روپے کی لے رہا ہے تو اس کے اوپر صرف 2% ٹیکس ہے جو اینڈ کنزیومر کو پڑ رہا ہے, وہ تقریباً 70 to 75 روپیز ہے. تو مطلب فرٹیلائزر پہ بہت کم ٹیکس ہے, ٹیکس کی بہت زیادہ چھوٹ ہے, اور پیسٹی سائڈ اور سیڈ ہے ایگزمپٹ ہے, ان پہ ٹیکس ہے ہی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی سہولیت ہے اور یہ کافی بڑا پیکج ہے. اگر اس پہ 100% امپلیمنٹ ہو جو دیٹس فائن فار فارمر. جی جی. تو ناظرین جس طرح سر نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ جو ہے پیسٹی سائڈ جو ہیں ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, زیرو ٹیکس ہے, اور سیڈ کی امپورٹ ایکسپورٹ پہ بھی جو ہے وہ ٹیکس زیرو ہے. تو سر بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف کہ ایسی کون سی کھادیں ہیں جو پاکستان میں تیار کی جا رہی ہیں اور کس ٹیکنالوجی سے تیار کی جا رہی ہیں, اور پاکستان جو ہے کتنے % کھادیں جو ہیں وہ امپورٹ کرتا ہے اور ایکسپورٹ کرتا ہے؟ دیکھیے فیضان, یہ تو الحمدللہ میں اس بزنس کے ساتھ منسلک ہوں. جو ہماری ٹوٹل انڈسٹری کی جو ہمارے اپنے ملک کی ضرورت ہے, ٹوٹل فرٹیلائزر انڈسٹری, وہ تقریباً 9.5 ملین ٹن کی ہمیں خود کی ضرورت ہے ہمارے اپنے ملک کے لیے. اور الحمدللہ اس میں جو میجر ہماری یوز ہوتی ہے وہ یوریا ہے. یوریا بڑے پیمانے پہ یوز ہوتا ہے, ہر فصل میں یوز ہوتا ہے. وہ تقریباً ہماری اپنی جو ڈومیسٹک کھپت ہے وہ ہے 5.5 ملین ٹن کی. اور یہ الحمدللہ میں بتا جی دوں کہ یہ ٹوٹلی پاکستان میں اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے ٹوٹلی. اور اس کے بعد ڈی اے پی ہے آپ کی. یوریا میں آپ کو ایڈ کر دوں کہ اس میں جو 5.5 ملین ٹن کی پروڈکشن ہو رہی ہے, یہ 6 ملین ٹن بھی ہو جاتا ہے. یہ 6 بڑے پلانٹ ہیں جس میں ایف سی ہے, اینگرو ہے, فاطمہ ہے, ایگری ٹیک اور داؤد ہرکلیوز پلانٹ ہیں. یہ اگر یہ 2 یا 3 پلانٹ چھوٹے ہیں جن کو گورنمنٹ سال میں کچھ عرصہ گیس بند کر دیتی ہے, اگر تمام پلانٹوں کو پورا سال گیس ملے تو ہمارا ملک یوریا ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے. اور پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے یوریا ایکسپورٹ کیا بھی ہے, گورنمنٹ نے اجازت دی بھی تھی. اس کے بعد ہماری دوسری جو میجر فرٹیلائزر یوز ہوتی ہے ان ایگریکلچر وہ ہے ڈی اے پی, جس کو ہم ڈائی امونیم فاسفیٹ بولتے ہیں. تو وہ ہماری کنزمپشن ہے 2.5 ملین ٹن کی, جو کہ پاکستان میں نہیں بنتی. پاکستان میں صرف 8 لاکھ میٹرک ٹن ڈی اے پی بنتی ہے, وہ صرف فوجی فرٹیلائزر بناتے ہیں, فوجی فرٹیلائزر والے بناتے ہیں. تو جو باقی 15 سے 12 لاکھ ٹن ڈی اے پی ہم امپورٹ کرتے ہیں, وہ ہم سب سے بڑی جو ہماری لائن ہے امپورٹ کرنے کی وہ چائنا کے ساتھ ہے. چائنا کے بعد آسٹریلیا اور سعودیہ سے ہم امپورٹ کرتے ہیں, اور یہی کمپنیاں امپورٹ کرتی ہیں جس میں سر فہرست فوجی فرٹیلائزر, اینگرو اور فاطمہ والے ہیں. یہی تقریباً 8 سے 10 لاکھ ٹن امپورٹ کرتی ہیں. باقی جو 5 لاکھ ٹن کی فگر امپورٹ کرتی ہیں وہ پرائیویٹ کمپنی ہیں, جس میں پیسیفک ایگزیم پرائیویٹ لمیٹڈ ہے یا ایگون پرائیویٹ ہے, اس کے بعد 7 اسٹار ہے, چاولہ انٹرنیشنل ہے. تو یہ 5 لاکھ ٹن پرائیویٹ لوگ امپورٹ کرتے ہیں, اور تقریباً 10 سے 12 لاکھ ٹن ہماری جو جن کے یوریا کے پلانٹ ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. تو اس طرح ہماری جو یوریا وہ ہماری اپنی خود کی پروڈکشن ہے. ڈی اے پی ہم تقریباً 70% یا 75% امپورٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو اسپیشل پروڈکٹ آ جاتے ہیں جس میں ابھی کسانوں کو کافی اویئرنیس مل رہی ہے کہ ایس او پی کی کیا افادیت ہے زمین میں, یا ایم او پی کی کیا ویلیو ہے, یا امونیم سلفیٹ کی. یہ بھی 3 سے 4 اسپیشل فرٹائل ہیں جو فارمر کی ضرورت ہے. یہ ٹوٹلی ہم امپورٹ کرتے ہیں. یہ ہم چائنا سے, تائیوان سے, جارڈن سے یہ کمپنیاں امپورٹ کرتی ہیں.
اس میں جو ایس او پی کی ہے وہ تقریباً ہم 60 سے 70 ہزار ٹن امپورٹ کرتے ہیں. ایم او پی بھی تقریباً ہم 70 ہزار ٹن امپورٹ کرتے ہیں. سلفیٹ 1 لاکھ ٹن کے ہم قریب امپورٹ کرتے ہیں. تو اس میں سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ الحمدللہ 1-2 سال پہلے پاکستان کا واحد پلانٹ ایس او پی کا کراچی گوادر میں انسٹال کر دیا گیا ہے. وہ کیا ہے پیسیفک ایگزیم پرائیویٹ لمیٹڈ نے. اس کی بھی جو اینول پروڈکشن ہوگی وہ تقریباً 20,000 میٹرک ٹن ہوگی ایس او پی کی. تو اس کے بعد پاکستان اس کو تھوڑا جی امپورٹ کم کرے گا. جہاں 70,000 60,000 ٹن امپورٹ کرتا ہے وہاں 35 سے 40 ہزار ٹن امپورٹ پلانٹ ایس او پی کا انسٹال کر دیا گیا ہے پیسیفک گروپ نے. جی جی ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا کہ سر نے ہمیں بتایا کہ پاکستان کا جو اپنا پہلا پلانٹ ہے گوادر میں وہ ایس او پی کا انسٹال کر دیا گیا ہے، جس سے پاکستان کو جو ہے ایس او پی امپورٹ کرنے کی ضرورت جو ہے کم پڑے گی، اور ہم جو ہے ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں انشاءاللہ ضرور رہیں گے. تو سر آپ سے جو میرا نیکسٹ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے جو ہے زراعت کے شعبے میں کس طرح انقلاب برپا کیا ہے، جدت کس طرح آئی ہے زراعت کے شعبے میں؟ دیکھیے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جتنی بھی ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے ہم دنیا کے جی مقابلے میں بہت کم ہے. ہم اتنے ایکسپرٹ بھی نہیں ہے اور ٹیکنالوجی بھی کم ہے. اور جی اس لیول کی ہمارے پاس آپریشنل بھی ابھی نہیں ہوئی ٹیکنالوجی. لیکن یہ پھر بھی بہت بڑا انقلاب ہے کہ 21 کروڑ 22 کروڑ عوام کو ڈور ٹو ڈور الحمدللہ فوڈ مل رہا ہے. ہر طرح کے فروٹس مل رہے ہیں, ویجیٹیبل مل رہے ہیں. تو یہ کسی انقلاب سے کم نہیں ہے. ہمارے جیسے ملک کے جو ابھی ترقی پذیر ممالک ایک لائن میں لگا ہوا ہے, تو اس ہمارے جیسے ملک میں الحمدللہ تمام چیزیں, چاہے وہ کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے, اس کے دروازے پہ مل رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا میں سب سے چیپ فروٹ آپ کے ہمارے الحمدللہ پاکستان میں ہے. سب سے چیپ فوڈ ہمارے پاکستان میں ہے. تو یہ اللہ کی بڑی خاص رحمت ہے. اور انقلاب یہی ہے کہ پہلے ہم چھوٹی موٹی ٹریڈ کرتے تھے اپنے ہمسائے بھارت کے ساتھ. ہم ان سے ڈرائی ویجیٹیبل لیتے تھے جس میں آپ گارلک ہے, آنینز وغیرہ ہیں. تبھی 2 سال ہو گئے ہم ان کے ساتھ بھی کوئی ٹریڈ امپورٹ ایکسپورٹ کی نہیں کر رہے. خیر ہم تو ان سے امپورٹ ہی کرتے ہیں, ہماری امپورٹ ان کے ساتھ بند ہے. تو پھر بھی ہمارے کسان یہ ساری چیزیں الحمدللہ فلی اگریسو ہو کے ہمیں مہیا کر رہے ہیں. تو ہم جیسے ملک کے لیے جو بہت جی زیادہ ترقی کی طرف بھی نہیں گیا, اور یہ ساری چیزیں فصل آپ کی, فروٹ آپ کے, ویجیٹیبل آپ کے اپنے ہی ملک میں ہو رہی ہیں, اور یہ ہمارے لیے کسی انقلاب سے کم نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ زراعت کا جو فیوچر ہے, مستقبل ہے, وہ انشاءاللہ برائٹ ہے. اور اب اس کی طرف لوگ پورے اویئرنیس کے ساتھ آ رہے ہیں, اور یہ انشاءاللہ اوپر جائے گا. جی جی ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا کہ سر نے ہمیں بتایا کہ جو ہماری امپورٹ ہے بھارت کے ساتھ وہ جو ہے آج کل بند ہے. کچھ ایسے جو حالات پیدا ہو گئے ہیں, تو میرے خیال سے یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے ہمارے پاکستانی کسانوں کے لیے کہ وہ جو فصلیں جو ہم امپورٹ کرتے تھے وہ زیادہ سے زیادہ اگائیں, تاکہ ان کو اپنی فصلوں کا جو ہے اچھا سے اچھا ریٹ مل سکے اور ہماری معیشت جو ہے وہ ترقی کر سکے. سر میرا جو آپ سے لاسٹ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زراعت کی زرعی زمینوں کو کیا خطرہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ آبادی بڑھ رہی ہے اور جو ہے لوگ ٹاؤنز میں اور سٹیز میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے, آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں؟ یار دیکھیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ فوڈ سیکورٹی کے لیے بہت بڑا تھریٹ آنے والے وقت میں, کہ جس طرح ہم بے جا اسکیمیں لانچ کرتے جا رہے ہیں ہر سال. کتنی اسکیمیں ہم ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کر دیتے ہیں جو بے جا, جن کی بھی ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ اونلی اون زراعت کے جی لیے بڑا مسئلہ بنے گا ہمارے لیے. اب اگر آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے ملک کو ڈومیسٹک لیول پہ جو گندم کی ضرورت ہے ہماری اپنی کھانے کے لیے, وہ 25 ملین ٹن ہے. تو جس طرح یہ چیز زمین کم ہوتی جا رہی ہے ایگریکلچر کے لیے, تو آیا کہ ہم اتنا یہ گندم پیدا کر سکیں گے, نہیں کر سکیں. ابھی پچھلے سال بھی آپ کی گندم شارٹ ہوئی ہے, چلیں وہ تو ایک موسمی تبدیلی تھی اس کی وجہ سے ہوئی ہے. لیکن خدا نہ خواستہ جس طرح زمینیں یہ سمٹتی جا رہی ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنتی جا رہی ہیں, کمرشلائز چیزیں ہوتی جا رہی ہیں, تو اس طرح 25 ملین گندم بھی نہیں پیدا کر سکیں. اور یہ بہت بڑا تھریٹ ہے, اس پہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. آپ کا چاول آپ اگر آج آپ 2 ملین ٹن اگر زیادہ بنا رہے ہیں, ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے, تو یہ نہ ہو کہ 5 سال بعد یہ آپ کا نیچے آ جائے لیول. تو اس پہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کسی زمانے میں لاہور کا ریڈیس آپ دیکھیں کہ کتنا ہوتا تھا, 15 سے 20 کلومیٹر کے اندر لاہور تھا. آج آپ دیکھیں کہ یہ جی فگر 100 کلومیٹر کے پاس پہنچ گیا ہے. مطلب آپ کا لاہور, قصور, پتوں کی یہ پیور ویجیٹیبل ایریا تھا, اور یہ ہاف پنجاب کو سپلائی ہوتی تھی.
ان علاقوں میں یہ بہت زرخیز زمین ہے، یہ ساری سوسائٹیوں میں بن چکی ہے. تو اس کو فل فور سٹاپ کرنا ہوگا. یہ نہ ہو کہ انسان بھوکا مر جائے اور آپ کی سوسائٹیاں بن جائے اور آپ کی زراعت کے لیے جگہ ہی ختم ہو جائے. یہ بہت بڑا تھریڈ ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے. اور جو سوسائٹیاں بڑھ رہی ہیں ان کو تھوڑی بریک لگانی چاہیے. آپ دیکھیں یہ لیونگ سٹینڈرڈ ہے، آپ یورپ آپ ٹریول جی کرتے ہیں، یو کے میں، کینیڈا میں، وہاں کتنے کتنے بلینئر لوگ ہیں وہ چھوٹے سے مکان میں رہ رہے ہیں. ان کو اپنی نیڈ کا آنے والے وقت کا پتہ ہے. ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے فارم ہاؤس ہیں، ولاز ہیں اور سوسائٹیاں میں آج بھی آپ اولڈ سوسائٹیوں میں جائیں لاہور میں تو کتنے پلاٹ خالی پڑے ہوئے ہیں. وہ سارا زرعی رقبہ ہی تھا. تو یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ کو بہت زیادہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے، اسٹرکٹلی اس کو روکیں کہ تاکہ جو ہم ایک زرعی ممالک کہلاتے ہیں وہ ہماری ساکھ زندہ رہے دنیا پہ کہ واقعی ہم ایک زرعی ملک ہے اور زراعت ہمارا ایک بیک بون ہے. مطلب ہماری جو پاکستان کی زراعت ہے وہ پاکستان کے جی ڈی پی میں 21% شیئر اس کا آ رہا ہے. تو یہ آنے والے وقتوں میں بڑھنا چاہیے، نہ کہ کم ہو، ہماری زمینیں ختم نہ ہو. جی جی ناظرین، جس طرح کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر قائم ہوا. اگر ہم انڈسٹری کے لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ زراعت کے نام پہ قائم ہوا، کیونکہ پاکستان کی جو 60 سے 70% آبادی ہے وہ زراعت کے شعبے سے جو ہے وہ منسلک ہے. تو سر ابھی جو ہے آڈینس کے کوشچنز کی طرف چلتے ہیں کہ ہماری جو آڈینس ہے وہ آپ سے کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں. مسٹر زاہد علی جو ہیں وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہاؤ وی انوویٹ ٹیکنالوجی فار ایگریکلچر، کہ ہم جو ہے ٹیکنالوجی میں جو ہے جدت کس طرح لے کے آ سکتے ہیں ایگریکلچر کے لیے. جی بالکل، یہ بڑا اچھا کوشچن ہے. اس پہ یہی ہے کہ آپ ایگریکلچر میں بالکل ایک فوکس کے ساتھ چلیں. جو نئے لوگ ہیں، ینگرز ہیں، یہ اویئرنیس کے ساتھ میدان میں آئیں، ایگریکلچر کو ایز ایک بزنس لیں، ہائیبرڈ چیزیں کی طرف جائیں، ہائیبرڈ سیڈ کا استعمال کریں، تھوڑے بیج کے ساتھ زیادہ پیداوار دیں اور اس کو ایک بزنس لیں، اس کو ایک پیشن جذبے کے ساتھ زراعت کو کریں. اپنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ینگر ہے پڑھ لکھ کے وہ زراعت کی طرف آئے، اچھے طریقے کے ساتھ اس کو پروموٹ کرے. تو پھر یہ ایک جدت کے ساتھ ہم اس کو عبور حاصل کر سکتے ہیں. نہ کہ ہمارے مسئلہ یہ کیا ہے کہ جو ہمارے جو لوور طبقہ ہے وہ زراعت میں ہے، وہ اس طرح اپنی اس میں ایکسپرٹی نہیں دکھا پاتا. تو جو ہمارے ایگزیکٹو لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ جابس کی طرف چلا جاتے ہیں اور زراعت ہم نے لو لیول پر رکھا ہوا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو زراعت پیشہ ہے وہ پڑھے لکھے لوگ بھی زراعت میں آئیں. آپ دیکھیں یورپ میں آپ جب جاتے ہیں تو جو وہاں کے فارم ہاؤس کے مالک ہوتے ہیں وہ پینٹ کوٹ پہن کے زمین میں اپنی میں آتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ابھی یہ یو کے ہے کس لیول کا پوٹیٹو بنا رہا ہے، آنین کس لیول کا بنا رہا ہے. تو یہ پڑھے لکھے لوگ بھی زراعت میں آئیں گے تو پھر اس میں جدت بھی آ سکتی ہے، پیداوار میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. اس کو ایز اے پروفیشنل لیں. آپ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس میں فل اویئرنیس کے ساتھ آئیں، کون سی فرٹائل یوز ہونی ہے، کون سی پیسٹی سائڈ یوز ہونی ہے، زمین کو کس چیز کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی جی زمین کا ٹیسٹ ہی نہیں کراتے کہ یار زمین میں جی زنک کی کمی ہے، زمین میں آئرن کی کمی ہے، زمین میں سلفر کی کمی ہے، زمین میں نائٹروجن کی کتنی مقدار ہونی چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ پچھلے 60 70 سالوں سے اسی زمین میں 2 3 کھادیں ڈالی اور فصل لے لی. زمین کے جی اس کا پورا اسٹڈی کریں، اپنی زمین کو ہر سال بعد یا سال میں 2 دفعہ اس کی سوائل کا ٹیسٹ کرائیں کہ زمین میں کس کس چیز کی کس کیمسٹری کی ضرورت ہے، وہ پوری کریں. تو یہ تب بھی پاسبل ہوگا جب پڑھے لکھے نوجوان زراعت کی طرف آئیں گے اور اس کو فل اگریسو پیشن کے ساتھ اس کو لیں گے. تو پھر زراعت میں جدت بھی آئے گی، پروفٹ بھی آپ کا بڑھے گا، جی ڈی پی میں اور اضافہ ہوگا. جی جی سر، جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ صبا چودھری صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ ہاؤ وی کین اڈاپٹ نیو ایگریکلچر میتھڈس، کہ ہم ایگریکلچر میتھڈ جو ہے نئے کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں آپ جو نئے میتھڈز ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ جو لوگ گاؤں میں نہیں رہتے وہ ادھر آئیں، اپنے کچن گارڈن کی طرف آئیں، اپنے گھر میں کچن گارڈن بنائیں، وہاں اپنی سبزیاں اپنے گھر کے لیے پیدا کریں. یہ جو ٹنل فارمنگ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے گاؤں میں کریں. ٹنل فارمنگ آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، وہ وہاں اپنی سبزیاں حاصل کریں. تو اس طرح آپ یہ نیو میتھڈ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. یہ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے. اپنے گھر میں چھوٹا سا کچن گارڈن بنائیں. آپ لوگ سمجھے کہ یار میں نے جو چھوٹے لیول کی سبزی ہے وہ اپنے گھر سے لینی ہے. تو جب اپنے گھر میں آپ کچن گارڈن بنا لیں گے
تو وہ ایک ایک اچھی سائنس ہوگی آپ کے لیے. جو آپ کی ٹنل فارمنگ ہے اس کو لوگ پڑھے لکھے لوگ دیں تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے آپ اس کو تھوڑا بڑھا سکتے ہیں. جی جی فیضان صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر امین خان صاحب کا جی جی سر سر امین خان صاحب کا جو کوشچن. ہیلو جی سر آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہیلو جی ناظرین آئی تھنک نیٹ ورک کا کوئی ایشو آ گیا ہے. جی ناظرین ابھی میں بات کر رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے اپنے گھر لیادہ بنانے کو پسند کر رہے ہیں. لوگ جو ہے ایک گھر میں رہنا پسند نہیں کر رہے جس کی وجہ سے سوسائٹیز میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے اور جو ہمارا زرعی رقبہ ہے وہ ختم ہو رہے ہیں. تو سر آپ کو ویلکم بیک کرتے ہیں شو میں. تو امین خان صاحب کا سر آپ سے کوشچن ہے کہ ہاؤ وی کین ٹرین پیپل فار ایگریکلچر بیکاز دے ہیو لیس ایکسپوجر آف نالج, کہ لوگوں کو ہم ایگریکلچر کے لیے کیسے تیار کریں کیونکہ ان کے پاس تو نالج کی کمی ہے. تو سر وہی ہے نا, وہی ہے کہ اس میں یہی گیپ ہے نا کہ ہمارے مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے فادر ٹو گرینڈ فادر تو ایگریکلچر میں, اور جو لوگ پڑھتے ہیں وہ چلا جاتے ہیں دوسری, اب وہ اپنے آپ کو فارمر شو ہی نہیں کرتے. یہی ہے کہ امین خان صاحب صبح سے خود اپنی ان کو ایکسپوجر دیں کہ ابو جی زراعت ایسے نہیں ایسے کرنی ہے زمین, وہ صبح اپنی زمین سے مٹی لیں, ٹیسٹنگ پارٹی میں لے جائیں کہ یار میری زمین کو ضرورت کس کس چیز کی ہے. پھر جب وہ سوائل ٹیسٹ ہوگا پھر کہے گا ہاں اس میں ایسو بھی کم ہے, زنک کم ہے, آئرن کم ہے, تو وہ ایک پراپر طریقے سے زراعت کو اوپر لے کر جائے گا, زراعت خود کرے گا, ان کو بتائے گا یار اب دور حاضر کی زراعت اور چیز ہے, پہلے زراعت اور چیز تھی. تو یہ جنگلز کو نئی جو آپ کی جنریشن ہے ان کو اس میں انوالو ہونا پڑے گا. جو زراعت ہے یہ ایک ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے زراعت کو رکھا ہوا ہے جو لوگ ان پڑھ ہے, لیکن یہ بالکل الٹا ہے. جی میں آپ کو بار بار یورپ کی یا امریکہ کی, کینیڈا کی, یو کے کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہاں یہ کنسپٹ ہے نہیں ہے. وہاں لوگ جو جی زیادہ پڑھتے ہیں ایگریکلچر میں بی ایس سی پی ایچ ڈی وہ لوگ زراعت میں ہیں. ہمارے یہاں کیا کہ جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں جو اسکول سے بھاگ جاتے ہیں وہ زراعت میں آ جاتے ہیں, وہ چاول اور گندم لگاتے ہیں. یہاں چیز اس کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ زیادہ پڑھ کے پھر زراعت کریں, پھر آپ دیکھیں گے یہ بہت پروفیٹیبل الحمدللہ ڈپارٹمنٹ ہے. تو یہاں یہی جی میں کہوں گا کہ نالج پیچھے لوگوں میں کم تھا, آگے آپ لوگ جب پڑھ رہے ہیں آپ فارم ہاؤس اپنا بنائیں, اس میں زراعت کریں. آپ دیکھیں کہ ابھی جو ٹنل فارمنگ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کتنی پروفیٹیبل سائنس ہے کہ اس میں تھوڑی سی مقدار میں وہ ٹمیٹو لگاتے ہیں اور لاکھوں کا وہ بیچتے ہیں. اسی طرح آپ کی ٹنل فارمنگ, یہ چلی جو گرین چلی ہے یہ بہت لگ رہی ہے. ویجیٹیبلز آپ کی جو آؤٹ سیزن ویجیٹیبلز ہے وہ کیوں آپ مہنگی لیتے ہیں, جب آپ کی مارکیٹ میں یا سبزی مارکیٹ میں نئی ویجیٹیبل آتی ہے آپ کتنے شوق سے مہنگے دام سے لے لیتے ہیں. وہ اسی لیے لیتے ہیں نا کہ وہ آپ کو ابھی اس کا سیزن آیا نہیں تو کہتے ہیں یار یہ ٹیسٹ کریں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو جو اس میں زراعت میں جو آپ کے ینگرز لوگ ہیں جو پڑھائی کے ساتھ آگے ہیں پھر اس میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. جو جن لوگوں کے پاس علم کم ہے انہوں نے تو اپنا ہی لائف گزار رہی ہے, لیکن اس کو آپ الائیو رکھیں, فل پیشن کے ساتھ آئیں, اور پھر انشاءاللہ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی اس کے علم کے ساتھ ہی کامیاب ہے یہ. جی تو عامر جٹ صاحب آئی تھنک آپ کے کوشچن کا آنسر بھی جو ہے وہ اسی آنسر میں جو ہے مل گیا ہوگا کہ مزدوروں کو جو ہے ٹیکنالوجی کیسے سکھائیں گے. تو سر نے بتایا کہ جو ہے جنہوں نے اپنی لائف تو ابھی اسپینڈ کر لی تو ان کی جو ہے لائف تو گزر چکی ہے, لیکن جو ابھی نیو آنے والے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو لینڈ ہے ان کے پاس اس پہ جو ہے اپنے زراعت کریں اور آرگینک چیزیں جو ہیں وہ پروڈیوس کریں, بجائے اس کے کہ ہم جو ہے جابس کی طرف جانا زیادہ پسند کریں. تو ہمیں چاہیے کہ جو زرعی شعبے میں جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کو آنا چاہیے. تو ناظرین ٹائم کی کمی کی وجہ سے جو ہے باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن مجبوری یہ ہے کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم وہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے. لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو گیسٹ ہیں اور ان کا جو زیادہ سے زیادہ نالج ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے.
اور ہم آپ کا جو گیسٹ ہیں ہمارے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. ساجد صاحب کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم سے جو ہمیں وقت دیا سر. تھینک یو ویری مچ فیضان, تھینک یو ویری مچ. چیٹ کے ساتھ ملیں گے کہ ہم جو ہے اگلے شو میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو.